रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैअ्अन अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अन्ता तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअ्ता अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा जअलनी उहिब्बका बिक़ल्बि कुल्लिहि व रुद्दिका बिजुहदी कुल्लिहि अल्लाहुम्मा अहदिनी वहदिनी बिही अल्लाहुम्मा अहदिनी वसद्दिदनी अल्लाहुम्मा अहदिनी वसद्दिदनी आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके पढ़ लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। हदीस नंबर 28 है, सुन्नत पर कायम रहना। अन अबी नजीइल इरबादी इब्नी सारियत रदियल्लाहु अन्हु क़ाला वअज़ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन वजिलत मिन्हा अल-क़ुलूबु वज़रफ़त मिन्हा अल-उयूनु फ़क़ुलना या रसूलल्लाहि कअन्नहा मौइज़तु मुवद्दिअ फ़अौसिना क़ाल ऊसीकुम बितक़्वल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल वस्मा वत्ताअति व इन तअमुरु अलैकुम अब्दुन फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरन फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए الراشدين المهديين عدو عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار। तरतीब के साथ इंशाअल्लाह मैं पढ़ देती हूँ। अन अबी नजीइल इरबाद इब्नी सारियत रदियल्लाहु अन्हु क़ाला वअज़ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन वजिलत मिन्हल क़ुलूबु वज़रफ़त मिन्हल उयूनु फ़क़ुलना या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्नहा मौइज़तु मुवद्दिअ फ़अौसिना क़ाल ऊसीकुम बितक़्वल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल वस्समअ वत्ताअति व इन तअमुर अलैकुम अब्दुन फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरन फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल मुहदिय्यीन अदू अलैहा बिन्नवाजिज़ व इय्याकुम मुहदसतिल उमूरी फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। रवाहु अबू दाऊद एंड तिर्मिज़ी व क़ाला हदीस हसन सही। हज़रत इब्ने नजी अरबाज़ बिन सारी रदियल्लाहु से रवायत है कि एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा वाज़ फरमाया कि हमारे दिल कांप उठे और आंखों से आंसू जारी हो गए। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो ऐसी नसीहत है जो रुखसत होते वक्त की जाती है, लिहाजा आप हमें वसीयत फरमा दीजिए।
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، امیر کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارا امیر کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ تم کو چاہیے کہ میری سنت اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت پر جمے رہو، یہ خلفاء اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ میرے اور میرے خلفاء کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تم کو چاہیے کہ نئی چیزوں سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی نجیع العرباد بن ساریۃ، ابو نجی سے روایت ہے جو کہ کنیت ہے ارباز بن سارے کی، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، قال فرمایا، وعظنا، وعظ کیا ہے ہم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، موعظتاً ایک وعظ یا ایک نصیحت، وجلت کانپ اٹھے، منہا اس سے، القلوب دل، مطلب کہ وصیت ایسی تھی کہ جس سے دل جو ہے وہ کانپ اٹھے، وزارفت اور بہہ پڑی، منہا اس وعظ سے، العیون آنکھیں، فقلنا تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأنہا گویا کہ وہ موعظۃ وعظ ہے، مودعن الوداع کہنے والے کا، فاوصینا پس آپ ہمیں یہ وصیت کیجیے، قال فرمایا، اوصیکم میں تم کو وصیت کرتا ہوں، بتقوی اللہ اللہ کے تقوی کی، عز وجل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو تقوی ہے اس کی وصیت کرتا ہوں، والسمع اور سننے کی، والطاعتی اور اطاعت کی، وَإِن تَعْمُرَ اور اگرچہ امیر بنایا جائے، علیکم تم پر، عبد ایک غلام کو، بندے کو یا ایک انسان کو، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، من یعشی جو زندہ رہے گا، منکم تم میں سے، فسیرا پس دیکھے گا، اختلافاً اختلاف، کثیراً بہت زیادہ، فعلیکم تم پر ہے، بسنتی میری سنت، و سنت الخلفاء خلفۂ راشدین کی سنت، راشدین کی، المہدیین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، عضون مضبوطی سے، علیہ پکڑو ان کو، بالنواجذ اپنی داڑھوں کے ساتھ، وَإِيَّاكُمْ اور بچو تم، وَمَحْدَثَةِ اور نئی نئی چیزوں، العمور بدعات سے، فَإِنَّ بے شک کل ہر محدث نئی چیز، بدعات بدعت ہے، وَكُلَّ اور ہر بدعات نئی بدعت، دلالت گمراہی ہے، وَكُلَّ اور ہر دلالت گمراہی، فی النار آگ میں لے جانے والی ہے، استغفر اللہ۔ چلیں انشاءاللہ اس حدیث کا جو سیاق و سباق ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتی ہوں۔ عبد الرحمن بن عمر السلمی اور حجر بن حجر کہتے ہیں، ہم ارباز بن سارے کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جو غزوہ تبوک کے موقع پہ، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جب وہ آپ کے پاس آئیں، آپ انہیں سواری دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، تو اس حال میں وہ لوٹ گئے کہ ان کی آنکھیں غم سے آنسو بہا رہی تھیں کہ انہیں کچھ میسر نہیں ہے جسے وہ خرچ کر سکیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب یہ دونوں صحابی ان کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں سلام کیا اور عرض کیا کہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ کہ آپ کی عیادت بھی ہو جائے۔ وہ بیمار تھے اس لیے ان کی عیادت کے لیے وہاں پہنچے تھے، اور آپ سے کوئی علمی فائدہ بھی حاصل کر لیں، یعنی کہ ایک ہی سفر میں دو فائدے، عیادت بھی ہو جائے گی اور علمی فائدہ بھی وہ حاصل کر لیں گے۔ صحابہ کی حرص کا یہاں سے سبحان اللہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی عام مجلسیں بھی کس موضوع کے بارے میں ہوتی تھیں۔ خیر، سیدنا عرباز کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف منہ کر کے واعظ فرمایا، بڑا ہی بلیغ اور جامع واعظ، اور ایسا کہ ہماری آنکھیں بہہ پڑیں اور دل دہل جائیں، مطلب کہ بہت ہی زبردست قسم کا واعظ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ تھوڑے سے الفاظ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہیں، فرق سے ہیں۔ ارباز بن سارے سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا واعظ دیا کہ جس کے اثر سے
آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل دہل گئے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایسا واز ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کی نصیحت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا وعدہ لیتے ہیں؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں، یعنی میں جا رہا ہوں لیکن شریعت تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی کہ کچھ مشکل نہیں، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ میرے بعد اس سے وہی شخص کجروی اختیار کرے گا، وہی منہ اس سے موڑے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، یعنی کہ اصل کو چھوڑ کر وہ اور چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں گے یا اور چیزوں کو زیادہ اہمیت دینے لگ جائیں گے۔ تم میں سے جو کوئی زندہ رہے گا وہ جلد ہی بہت اختلاف دیکھے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو۔ کیوں؟ کیونکہ جب لوگ اصل کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا تمہیں میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کا جو طریقہ معلوم ہو اسی کو اختیار کرنا۔ کتنی خوبصورت بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اختلاف کے موقع پر اپنی آراء کو اہمیت نہیں دینا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنے طریقوں کو نہیں اپنانا، بلکہ بتا رہے ہیں خلفۂ راشدین کے طریقے کو، یہی کافی ہوگا تمہارے لیے۔ اسے داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا اور امیر کی اطاعت کو لازم پکڑنا، یعنی کہ جو بھی تم پر سردار بنایا جائے، سردار مقرر کیا جائے، لیڈر مقرر کیا جائے، امیر بنایا جائے، اس کی بات کو ماننا ہے، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مومن تو نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، جہاں لے جایا جائے گا چلا جاتا ہے، یعنی کہ بات ماننے میں وہ ضد نہیں کرتا، وہ ہٹ درمی کا رویہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ فوراً مان لیتا ہے۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد فرمائی۔ اچھا، یہاں پہ اب جو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی، جو واز فرمایا، اس میں 5 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے تقوی، پھر اطاعت امیر، اتباع سنت، اطاعت خلفۂ راشدین، بدعت کی مذمت اور اس سے بچنا، اسے احتراز جو ہے وہ کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات واز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واز کیا کہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے واز کرنا اور ایک ہوتی ہے نصیحت کرنا، ایک ہوتی ہے تعلیم دینا اور ایک ہوتا ہے وصیت کرنا۔ تو ان سب میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ واز ایسی چیز کو کہتے ہیں، ایسی چیز کے ساتھ نصیحت کرنے کو کہتے ہیں جو دل کو نرم کر دے، خواہ یہ واز جنت کی رغبت لانے کے لیے ہو یا جہنم سے ڈرانے کے لیے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو واز کیا کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اس میں ناغہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ ہر وقت جو ہے واز نہیں کرتے تھے صحابہ کو، ہر روز نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو چیز روز کی جاتی ہے، روز ہونے والی ہوتی ہے، پھر وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ لیکن واز کیسا تھا کہ اس سے دل کانپ گئے، ڈر گئے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، الذین ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ وہ اصل واز وہی ہوتا ہے جو دلوں پر اثر کرے، دل ڈر جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ڈر انسان سے بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے۔ اچھا واز وہی ہوتا ہے، اچھا واز انسانوں کے دل کو بدل دیتا ہے۔ وہ واز اچھا ہوتا ہے جو اندر تک اتر جائے، انسان کا عمل بدل جائے، ان کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے، وہ پلٹ جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمائی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، کیوں؟ کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ دیکھیں، ہم سب انسان ہیں، ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے، ہمارے دل بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک چیز کو ہم بہت امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، کچھ دن کے بعد اسی چیز کی اہمیت ہماری نظر میں کم جو ہو جاتی ہے، ہم دوسری چیز کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، دوسری چیز ہمارے لیے خاص ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے ہماری کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ پھر ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کی اہمیت کو
آپ کو جس کی اہمیت آپ کو بار بار دلائی جائے اور نصیحت کی جائے آپ کو، کیونکہ نصیحت جو ہے، نصیحت کرنا، نصیحت لینا جو ہے وہ فائدہ مند ہے، انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر ایمان کی چھوٹی سی بھی چنگاری انسان کے اندر موجود ہوتی ہے نا، تو وہ وصیت سے یا وہ نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ تعلیم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر وعظ کی کیفیت ہو، تعلیم کے اندر وعظ بھی ہو سکتا ہے، تعلیم کے اندر تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ وعظ کے لیے ایک پبلک سپیچ ہوتی ہے، یہ وعظ جو ہوتی ہے جس میں خاص طور پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، خاص لوگوں کو ان کے دلوں کو ہلایا جاتا ہے، وہ انسان کے اندر جوش جذبہ پیدا کرتی ہے، عمل کی قوت کو پیدا کرتی ہے، تحریک یعنی کہ ان کے اندر موٹیویشن لے کے آتی ہے، یا موٹیویشنل سپیچ کہہ لیں وہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا خطبہ ارشاد فرمایا جس سے انسان کے دل یا لوگوں کے دل ہل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دل ہل گئے، دل کسی چیز پر آمادہ ہو جائے تو پھر ساری کی ساری مشکلیں آگے سے ہٹ جاتی ہیں، انسان کی راہیں انسان کے لیے کھل جاتی ہیں، دل و دماغ کھل جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو جب انسان کا دل کھل جاتا ہے، اس کے لیے اس کو مشکلیں نہیں لگتی، ہر چیز اس کے آگے سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو یقین ہو کہ جو وہ کرنے جا رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ درست ہے اور یہ ہونا چاہیے، تو پھر ساری کی ساری رکاوٹیں انسان کے اندر سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور اگر انسان کا اپنا دل نہ چاہتا ہو، چھوٹے چھوٹے مسائل بہت بڑے نظر آنے لگتے ہیں۔ مؤثر وعظ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ پہلا یہ کہ ٹاپک امپورٹنٹ ہو، موضوع جس کو ہم کہتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہو، وعظ کرنے والے کے اندر وہ ابیلٹی ہو کہ وہ وعظ جو ہے، وہ سپیچ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈلیور کرنے والا ہو، اس کے اندر سپیکنگ پاور ہو، اور جو وعظ وہ کر رہا ہے اس کو اس یقین سے کرے کہ وہ عین الیقین ہو، حق الیقین ہو، وہ خود اس کو سچ سمجھے تو اس کے کلام میں وہ اثر پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں پہ اثر کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ انداز اچھا ہو، جو دلوں کو مو لینے والا ہو، جو دلوں کے اوپر اثر کرنے والا ہو۔ ان سب میں ماحول جو ہے وہ بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی وعظ، ایک ہی بات، ایک ہی نصیحت ہم کسی کے منہ سے سنتے ہیں تو اثر نہیں کرتی، اور وہی بات، وہی وصیت، وہی نصیحت، وہی وعظ دوسرے کے منہ سے سنتے ہیں تو دلوں پر اثر کرتی ہے، آنکھیں بہنے لگتی ہیں، انسان روتا ہے، دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ وہ بات انسان کی عمل میں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر اس کا عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا عمل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ ایک بات وعظ دیتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وعظ جو ہوتی ہے نا قابل فہم ہو، مطلب کہ وعظ دینے والا یا دیتے وقت ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے، ایسے جملوں کا استعمال کیا جائے جن سے دوسروں کو سمجھ آئے، دوسروں کے لیے آسان ہو اس بات کو سمجھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں ٹھہراؤ ہوتا تھا، ایک بات کو وہ بار بار دہراتے تھے جب تک کہ دوسروں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس قدر واضح ہوا کرتی تھی کہ ہر سننے والا اسے سمجھ لیتا تھا، الگ الگ بات ہوتی تھی، کلیئر بات ہوتی تھی، کلیئر کٹ ہوتی تھی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات درست طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ ہر ایک کی کوالٹی نہیں ہوتی، ہر ایک کے اندر نہیں ہوتا، ہر ایک کا انداز بیان نہیں ہوتا کہ جو وہ بات کرتا ہے دوسروں کے دلوں تک پہنچ جائے، دوسروں پر اثر کرے، دوسروں کو اس کی بات کی سمجھ آئے۔ یقین میں آئے گا تو عمل میں آئے گا، جب عمل میں آئے گا تو پھر وہ بات انسان کے دل پہ اثر بھی کرتی ہے۔ پھر یہ کہ صرف زبان سے مہارت دکھانا، الفاظ کا چناؤ ایسا نکالنا دوسروں پہ جو اثر ڈالتی ہو، وہ انف نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے انسان سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے جو ناحق زبان آور ہو اور بہت باتیں کرنے والا ہو، صرف باتیں کرنے والا ہو، وہ عمل نہ کرنے والا ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آواز لمبا نہیں ہوا کرتا تھا، بہت مختصر ہوتا تھا، جامع ہوتا تھا، اختصار کے ساتھ ہوتا تھا، چھوٹا ہوتا تھا، الفاظ اتنے جامع اور پاورفل ہوتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے اور بہت بڑا میننگ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبے کو مختصر کرنا انسان کی سمجھداری کی علامت ہے، نماز لمبی اور خطبہ مختصر اس کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بعض بیان جادو اثر ہوتے ہیں، مطلب کہ بعض بیان ایسا انسان بیان کرتا ہے وہ جادو کی طرح انسان کے دل پہ اثر کرتا ہے، اور بعض کلام ایسے ہوتے ہیں وہ انسان کے دل میں اتر جاتے ہیں اور وہ ساری زندگی اس کے عمل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ انسان واز اتنا لمبا نہ دے کہ دوسرے اکتانے لگیں، میانہ روی اختیار کی جائیں۔ تعلیم کی مجالس لمبی ہو سکتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن واز جو ہوتی ہے، جو وسیع یا اسپیچ ہوتی ہے نا، وہ مختصر ہوتی ہے۔ واز ہفتے میں 1 دفعہ، 2 دفعہ یا 3 دفعہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دینا چاہیے۔ اس کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ہفتے میں 1 دفعہ واز کیا کرو، جمعے کے دن، مطلب کہ پورے 7 دنوں میں، پورے ہفتے میں ایک بیان ہونا چاہیے، ایک واز ہونا چاہیے۔ اگر تم اس پر تیار نہ ہو تو 2 بار، اور اگر تم زیادہ کرنا چاہو تو 3 دن سے زیادہ نہ کرو، اور لوگوں کو اس قرآن سے اکتا نہ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے پاس پہنچو اور وہ اپنی باتوں میں مصروف ہو اور تم پہنچتے ہی ان سے واز بیان کرنے لگو اور ان کی آپس کی گفتگو کو کاٹ دو۔ اس طرح وہ اکتا جائیں گے کیونکہ ان کا دل ابھی اس طرف مائل نہیں ہوا، اس کی طرف نہیں آیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کوئی بات بتانا چاہتے ہیں تو ماحول پیدا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے ماحول چاہیے، بلکہ تمہیں خاموش رہنا چاہیے۔ جب وہ تمہیں کہیں، خود آ کے آپ سے ریکویسٹ کریں تو پھر تم انہیں اپنی بات سناؤ۔ ان کے اندر تڑپ ہو، طلب ہو، خواہش ہو تو پھر اپنی بات ان کے سامنے رکھو۔ شقیق کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ کے دروازے پر ان کے لیے انتظار کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس سے یزید بن معاویہ کا گزر ہوا۔ ہم نے کہا عبداللہ کو ہمارے ہاں حاضر ہونے کی اطلاع دے دیں۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ آ گئے اور کہا کہ مجھے تمہارے آنے کی اطلاع دی گئی ہے اور مجھے تمہاری طرف آنے سے اس بات کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ میں تمہیں تنگ دل کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب کہ یہ نہ ہو کہ میں تمہارے پاس آتا اور تم تنگ دل ہو جاتے۔ تم پر میں مسلط نہیں ہونا چاہتا بیسیکلی۔ ایک واز کرنے والے کا یا ایک سپیکر کا ایم کیا ہونا چاہیے جب وہ سپیک کر رہا ہو، جب وہ واز دے رہا ہو، کہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، ان کے دل میں اتر جائے، ان کے دل پہ وہ چیز اثر کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، آپ کا غصہ شدید ہو جاتا تھا، گویا کہ آپ کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہوں جیسے صبح یا شام کو وہ حملہ کرنے والے ہیں، جو لشکر ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یعنی کہ اتنا شدید اور اتنا فورسفل انداز ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تعلیم کی بات نہیں ہے، یہ اسپیچ کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، خطبے کی بات ہو رہی ہے۔ ٹیچنگ اینڈ سپیکنگ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تعلیم کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہلکی ہوتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپیچ کرتے تھے، واز کرتے تھے، تو آپ کی آواز زوردار ہوتی تھی، گرجدار ہوتی تھی۔ موقع کی مناسبت سے کراؤڈ کو دیکھتے ہوئے، آڈینس کو دیکھتے ہوئے، ضرورت کے مطابق آواز کا اتار اور چڑھاؤ جو ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا۔ کتنا خوبصورت سپیکنگ سکیل ہمیں ملتی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تبلیغ سے۔ آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو کتنے مہنگے کورسز کروائے جاتے ہیں جس میں وہ آپ کو سپیکنگ سکیلز بتاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں کس طرح سے سپیک کرنی ہے، کس موقع پہ کرنی ہے، کیسا ماحول کریٹ کرنا ہے۔ لیکن ہمیں وہ ساری کی ساری ٹیکنیکس، سارے کے سارے سکیلز جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی نصیحت، جو سب سے پہلی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تقویٰ جو ہے اسلام اور ایمان کی بہت اہم بنیادی چیز ہے، اور حدیث نمبر 18 میں ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں۔
اس کی زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. جو اس کی زیادہ ڈیٹیل ان ڈیپتھ میں سمجھنا چاہتا ہے اور دوبارہ سے سننا چاہتا ہے، اور یا میں سے کوئی بہنیں ہو سکتا ہے اس دن نہ آئی ہو جب ہم نے یہ کور کیا، تو یوٹیوب پہ جا کے حدیث 18 کو آپ دوبارہ سے سن لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تقویٰ کا مفہوم، تقویٰ ہوتا کیا ہے، کہاں پہ ہوتا ہے، کیسا ہونا چاہیے، تو آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث نمبر 18 میں مل جائیں گی. ہم یہاں پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ موو ہو جائیں گے. تقویٰ اسلام اور ایمان کی وہ اہم بنیاد ہے جس سے مومن کی زندگی سدھر جاتی ہے، وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. دین کے احکامات کا حاصل کہہ لیں یا ثمرہ کہہ لیں تقویٰ ہے. انسان کے اندر جب تقویٰ آ جاتا ہے نا، تو وہ خود بخود نیکیوں کی راہ پہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور برائیوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے سورہ النساء میں، ترجمہ کیا ہے کہ بلا شبہ ہم نے ان کو بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور تمہیں بھی تاکیدی وصیت کرتے ہیں، تاکیدی حکم دیتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہمارے لیے کیا ہے کہ ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں، یاد دہانی کرواتے رہیں. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا تو وہ سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تکلیف نہیں دیتا، کسی کو ہرٹ نہیں کرتا، سوچ سمجھ کر وہ فیصلے کرتا ہے، ٹھنڈے دل و دماغ سے وہ سوچتا ہے، ٹھنڈے فیصلے کرتا ہے، بڑے مقاصد کو وہ سامنے رکھتے ہوئے بات چیت کرتا ہے. اگر وہ نفس سے مغلوب ہو جاتا تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے کرنے کے کام کیا ہیں. اگر دیکھیں تقوی اصل میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ تقوی مطلوب ہے، اور اللہ نے ہمیں عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، جس سے مومن کی زندگی سدھر جائے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا بن جائے. مومن کی شان ہی یہ ہے کہ جب وہ تقوی اختیار کرتا ہے، جب اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ نیکیوں کی راہ پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور برائیوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے. اصل میں تقوی کیا ہے؟ پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا، تقوی تقوی تقوی، اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے بچانا. تقوی اصل میں ہے علم اور بصیرت کی بنا پر اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا، برائیوں سے رک جانا. یعنی کہ علم اور بصیرت کی بنا پر انسان یہ کر سکتا ہے. مطلب کہ ایک ڈر ہوتا ہے نا، سنی سنائی باتوں سے انسان ڈرنے لگ جاتا ہے، ہمیں ڈر خوف آنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے دل میں. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے نہیں. لوگوں کے ڈر سے ہم اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کے ڈر سے بندوں کی بات نہیں ہم چھوڑتے. وہ ہم مطلب کہ وہ ہم نے سننی ہے. ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا نا تو ہم بس ان کی باتوں میں آتے رہتے ہیں. دیکھیں اللہ کا زیادہ ڈر ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کا. علم اور بصیرت نہیں ہوتی تو اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، اس لیے اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں آتا. اس بات کو دل میں اگر اچھی طرح سے اتار لیں، وہ چیزیں ہمارے عمل میں ڈلیں. بصیرت کیا ہے؟ بصیرت دل کی روشنی ہوتی ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھنا. ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام آنکھوں کی جو کہ فیس پہ لگی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں ان سے دیکھ رہے تھے، لیکن بصیرت کی آنکھ سے ان کو وہ چیز نظر آ رہی تھی. سامنے آگ ہے، بصیرت کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے تو اس میں کود گئے، آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی. تو ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں علم اور بصیرت کی نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنانا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو سکے. جب ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا، ہماری سوچ، ہمارا عمل بدلے گا. جب ہمارا عمل بدلے گا انشاءاللہ تو ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا، ہمیں اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا ہر معاملے میں، ہر وقت. جب ہمیں علم ہوگا، اندر کی آنکھ جو ہے وہ ہماری زندہ ہوگی، یہ آنکھ دل کی آنکھ ہوگی، ہمارے دلوں میں روشنی ہوگی، تو ہم ہر کام اور ہر فیصلہ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ. دوسری جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے اطاعت امیر کی اطاعت، سماع و اطاعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
امیر کی بات سننے اور اس کی فرما برداری کرنے کی یہاں پہ بات بتا رہی ہیں۔ اسلام ایک جامع دین ہے، سبحان اللہ، کہ جو انسانی زندگی کے انفرادی، اجتماعی تمام معاملات کو اپنے دائرے میں سمیٹ لیتا ہے، اجتماعی زندگی کو ہماری کو منظم کرتا ہے، اسلام کا نظام نافذ کرنے، اسے قائم کرنے، دنیا میں اس کی اشاعت کرنے، اس کی راہ میں آڑے آنے والی جتنی بھی تکلیفیں ہیں ان کو دور کرنے، اور اس ساری تکلیفوں کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے انسان کو پیش آ سکتی ہیں، ان کے لیے اجتماعی اور سیاسی نظام کو قائم کرنے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک امیر، ایک سربراہ کی ضرورت ہے۔ امیر اجتماعی سیاسی نظام کا ایک کہہ لیں نقشہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفۂ راشدین، جو کہ چاروں خلفۂ راشدین ہمیں ان کا پتہ ہے، اس کے دور سے ہمیں یہ ساری مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، یہ نقشہ، یہ ماڈل کہہ لیں، ایک نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے اجتماعی زندگی کو کیسے ہم نے جینا ہے۔ اسلام کا اجتماعی نظام قائم نہ کیا گیا تو صرف اسلام کے کتنے ہی احکامات جو ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، اسلام دنیا میں نامکمل ہو جاتا ہے، بلکہ نامکمل ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی انفرادی احکام بھی پورے نہیں ہوتے، وہ انسان ادا نہیں کر سکتا۔ اسلام میں اجتماعیت کی اہمیت کا اندازہ قرآن کی ہم اس آیت سے لگا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النساء کی آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اذا کان ثلاثۃ فی سفر فلیؤمروا احدہم، کہ جب 3 آدمی سفر کے لیے نکلیں تو اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لو۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، امیر کی بات سنو اور فرمانبرداری کرو، اگرچہ تم پر ایسے آدمی کو امیر مقرر کیا جائے جو حبشی غلام ہو اور اس کا سر ایسا چھوٹا ہو جیسے منکی کا دانہ، وہ منکا نہیں ہوتا ویسے چھوٹا سا ہو۔ کہ اسلام کی اجتماعی نظام میں امیر کی اطاعت، تابع داری، اس کے فرمانبرداری کرنا لازمی امر ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اسلام میں امیر، حکمران یا خلیفہ کہہ لیں، اس کی اطاعت پر زور دیا جا رہا ہے کہ امیر کی اطاعت کے بغیر مملکت کا نظام نہیں چل سکتا۔ مسلمان کا حکمران خواہ وہ شکل و صورت کے لحاظ سے اچھا نہ ہو، اور مطلب دیکھنے میں وہ آپ کو بھلا نہ لگتا ہو، لیکن جب اس کو امیر بنا دیا جاتا ہے، اس کو کوئی منصب دے دیا جاتا ہے، اس کو کوئی ذمہ داری دے دی جاتی ہے، اس کو لیڈر بنا دیا جاتا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کرنا، اس کی تابع داری کرنا، اور یہ اطاعت اور تابع داری جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگی، یہ مشروط ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت مشروط نہیں ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، وہ ہم نے کرنی ہے۔ لیکن اگر کسی امیر کی، کسی لیڈر کی یا کسی انسان کو کوئی منصب دیا گیا ہے، اس کی امیری میں آنا ہے، تو اس کے لیے شرط رکھ دی گئی ہے کہ وہ ایسا حکم ہو جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات واضح ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ واضح طور پر ان کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے میری اطاعت کی اور اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امر علیکم عبد مجدع
یقودکم بکتاب اللہ فاسمعوا لہ واطیعوا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اگر تم پر کسی ناک کٹے غلام کو حاکم بنا دیا جائے اور تم پر کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی کرے تو اس کی اطاعت کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو مخلوق کی اطاعت روا نہیں، وہاں پہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب ہم اطاعت کریں گے وہ غیر مشروط ہے، اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، لیکن کسی اول الامر کی بات آئے گی، کسی لیڈر کی بات آئے گی، کسی امیر کی بات آئے گی تو اس وقت اس کی بات سنی جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی جب اس کو لیڈر بنایا جائے گا اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہمیں ماننے کے لیے کوئی حکم دے گے تو ہم اس کو مانیں گے، اور اگر اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوگا تو ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اب یہاں پہ تیسری بات جو بتائی جا رہی ہے اتباع سنت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو ہے اس کے بارے میں، اتباع سنت یا اتباع رسول کے بارے میں حدیث نمبر 19 اس میں ہم بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور آگے حدیث نمبر 41 آئے گی جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھیں گے اطاعت رسول کے حوالے سے۔ تھوڑی سی بات آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں اختلاف دیکھے گا، کہ اس ارشاد کے سیاق و سباق پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اختلاف سیاسی اور اجتماعی زندگی میں رونما ہوں گے۔ اگرچہ اس پیشن گوئی کی ابتدا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہی شروع ہوگی تھی، لیکن اس میں آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی گئی، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ اختلافات بڑھتے چلے گئے اور کہاں تک پھر یہ پہنچے، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں ایک ایسی کسوٹی بتا دی، ایک ایسا معیار بتا دیا، ایک ایسا معیار ہمارے سامنے رکھ دیا کہ آدمی گمراہی اور بے راہ روی سے بچ جائے گا۔ وہ معیار دے دیا، وہ بتا دیا، وہ سمجھا دیا کہ سنت رسول اور سنت خلفائے راشدین کی اخلاص، ان کی ایمانداری سے پیروی کرنا، ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ان کے ساتھ چمٹ جانا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی آدمی سخت گرہ لگاتا ہے اور بعد میں اپنے دانتوں سے اس کو کھولتا ہے۔ آپ نے بھی کبھی دیکھا ہے، کبھی ہم گرہ لگاتے ہیں تو کتنی مضبوط ہوتی ہے وہ گرہ، اسپیشلی دھاگے کی گرہ، اس کو پھر کیسے دانتوں سے پیچ کے ہم جو ہے اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت جب ہمارے سامنے آئے گی، نیک اور صالح لوگوں کے اعمال کی صورت میں وہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں یہ بھی فرمایا تھا لا يزال من امتی امت قائمت بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم على ذلك۔ مشکات کی یہ حدیث ہے، ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ وہ اللہ کے امر، اس کے دین پر قائم رہے گا، جو شخص انہیں کمزور کرے گا اور جو ان کی مخالفت کرے تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتیٰ کہ وہ ایک گروہ اللہ کے حکم یعنی کہ موت آنے تک اس حالت پر قائم رہے گا۔ ایک دور ایسا ہوگا، ہر دور میں مطلب کہ ایک گروہ ایسا ہے جو کہ دین پر قائم رہے گا، اور جو شخص انہیں کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، ان کی مخالفت کرے گا تو وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ وہ گروہ جو ہے اللہ کے حکم آنے تک یعنی کہ قیامت تک اسی حالت میں قائم رہیں گے، وہ اللہ کا پیغام دیتے رہیں گے۔ یہاں پہ ہمیں ایک کسوٹی بتا دی گئی، ایک معیار دے دیا گیا کہ کس معیار کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اور بتا دیا گیا کہ پیشن گوئی دے دی گئی اللہ اور اللہ کے رسول کو، خلفائے راشدین کی سنت کو کس طریقے سے مضبوطی سے کے ساتھ پکڑنا ہے، دانتوں کے ساتھ پینچ کے پکڑ لینا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہو، کیسے بھی حالات آئیں، کیسی بھی مشکلیں آئیں، ہم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، اور یہی ہمارے لیے دنیا میں نجات کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔
اور جو دنیا میں رہتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا تو وہی ہدایت پر ہوگا۔ اگلی بات جو بتا دی گئی، جو کہ چوتھی بات ہے، وہ بدعت سے بچنا ہے، اور اس کے حوالے سے حدیث نمبر 5 میں ہم نے بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ بدعت کیا ہے۔ دین میں نئی باتوں کو ایجاد کرنا جو ہے وہ بدعت ہے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہ تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے اپنے طریقے سے اس کو گھڑ لیا۔ تھوڑی سی بات انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، باقی تفصیل جو ہے آپ حدیث نمبر 5 کو پڑھیں گے تو اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ دین میں نئی بات نکالنے، نئی بات گھڑنے کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کی مختصر اگر حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بڑی 2 ہی قسمیں ہیں۔ ایک ایسی بات جس کی دین میں کوئی اصل نہیں، جیسے قبروں پر چادریں چڑھانا، چراغاں کرنا، قبروں کو پکا کرنا، وہاں پہ جا کے کھانوں کا انتظام کرنا، رجب میں کنڈے کرنا، 10 محرم کو سبیلے لگانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کام جو ہے وہ یہ بدعات میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ ایسے عمل جن کی دین میں اصل اور بنیاد ہے، جیسے رمضان المبارک کی راتوں کو تراویح پڑھنا اور دیگر نوافل پڑھنا۔ نوافل اور سنت ہونے کے لیے ثبوت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب تعداد کی کمی پیشی میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی صورت کو بدعت کہنا نہیں درست نہیں ہے، لیکن اگر 8 رکعت، 12 رکعت، 20 رکعت، 40 رکعت کی گنجائش ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ صورتیں سنت کے قریب کرنے والی ہیں، انہیں بدعت کہنا یا ہر بدعت گمراہی کہنا یا باہمی جھگڑے کرنا، مناظرے کرنا، پوسٹر چھپوانا، ایک دوسرے پر تنقیدیں شروع کر دینا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ ہاں، سنت اور بدعت کا لفظ کبھی لفظی اور معنوی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی اصطلاحی طور پہ استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث نمبر 5 میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ بدعت کی بات اور کام چونکہ شریعت میں نہیں ہوتے، اس لیے ان کی ابتدا یا ان کو ایجاد کرنا امت میں اختلاف و تفرقے کا باعث بنتا ہے، جس سے امت فرقوں اور گروہوں میں بٹ جاتی ہے۔ جب فرقہ بندیاں، گروہ بازیاں زور پکڑتی ہیں، امت کا اتحاد، امت کی یکجہتی، امت کا اتفاق جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہیں پہ شریعت کی روح، اعتدال اور میانہ روی اور ہر حکم کو اپنے مقام اور مرتبے پر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن بدعت جب پیدا ہونے لگتی ہے، رسم و رواج پیدا ہونے لگتے ہیں، اس میں انسان غلو کرنے لگتا ہے، شدت آ جاتی ہے، تو وہ کیا ہے، ایک نئی چیز ایجاد کرنا شروع کر دیتا ہے انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان اور اقامت میں نام آنے پر انگوٹھا چومنا، یہ بدعت میں آ گیا، ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا۔ اسی طرح عام حالات میں ہم دیکھ لیں، شادی میں دعوت جو ولیمہ ہے، ولیمے کی دعوت کرنا، وہ سنت سے ہے اور باقی ساری بدعات ہیں۔ فوتگی میں بھی اسی طرح آ جاتا ہے۔ اب حدیث نمبر 5 کو نکال کے پڑھیں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے تو آپ کو ساری چیزیں جو ہیں واضح ہو جائیں گے۔ ہم نے وہاں بہت ڈیٹیل سے بات کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا کسی بھی قوم میں، اس میں کچھ نہ کچھ حواری صحابہ ہوتے تھے، وہ عمل کرتے تھے اس کے حکم پر، پھر ہمیشہ ایسا ہی ہوا، پھر ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے، وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ جیسے عید میلاد النبی منانا شروع کر دیا، اس کا کوئی ثبوت ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے زیادہ کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ اپنے آپ سے کہیں کہ ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو کیا صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ یہی چیزیں نا، یہ اسی کو رسم پرستی کہا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں پر بدعت آئے گی وہاں سے سنت رخصت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام مالک کہتے ہیں نا، کوئی اگر یہ سمجھے کہ دین میں اچھی بدعت درست ہے تو گویا اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی، اس میں نعوذ باللہ انہوں نے خیانت کی، انہوں نے صحیح پیغام ہم تک پہنچایا ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے جو بھی آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا ہے۔
پھر اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، وہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اور جہاں پہ بدعت آتی ہے وہاں پہ ایک سنت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ بدعت کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ امت میں جتنی جتنی بدعتیں زور پکڑتی جائیں گی اتنی سنتیں کم ہوتی جائیں گی. حضرت غفیف بن حارث جو ہیں ان سے ایک حدیث جو ہے وہ مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما احدث قومی بدعتا الا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنتي خیر من احداث بدع. یہ مسند احمد اور مشکات کی یہ حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی کوئی بدعت ایجاد کرے گی تو اس کے بقدر سنت اس سے اٹھا لی جائے گی. بس بدعت ایجاد کرنے کی یہ نسبت سنت سے چمٹ جانا بہتر ہے، کہ بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ. بدعت اختیار کرنے والے کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ بدعت اختیار کرنے والا یہ کام دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کرتا ہے. اور ہم نے اس میں حدیث نمبر 5 میں اس میں بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی. پلیز جا کے اس کو دوبارہ سن لیں، تھوڑا ریوائیور بھی ہو جائے گا، آپ کی ریپوٹیشن بھی ہو جائے گی، اور تھوڑا اور انفارمیشن جو ہے آپ کے دل میں اور تازہ ہو جائے گی، دماغوں کو تازہ کر دے گی. کہ ہوتا کیا ہے کہ جب استغفر اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتے کہ وہ استغفار کر سکے، معافی مانگ سکے. اس کا طرز عمل جو ہوتا ہے نا وہ ضد پر جم جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے وہ اس چیز پہ. استغفر اللہ صحیح حقیقت اور کیفیت اس کو معلوم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کا عمل جو ہے، عمل سے رجوع کرنے یا چھوڑنے یا توبہ کرنے کی اس کو توفیق ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دیتی. اور آپ امیجن کریں کہ اگر اسی حالت میں انسان مر جاتا ہے تو اس کو تو کہتے ہیں نا کہ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. استغفر اللہ. ایک مومن کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ دین کے ایسے امور کاموں میں جو علماء کے درمیان اختلاف کا باعث ہوتے ہیں، مسلک کے جذبات کے اندر آ کے ایسی مطلب ایسی الجھنوں میں وہ نہیں پڑنے والے ہوتے. اس میں اگر شک میں چیز ڈل جاتی ہے یا شک ہوتا ہے تو اسے ہٹ جاتے ہیں، وہ شک اور گرے ایریے میں نہیں جاتے، بلکہ جو چیز واضح ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں. وہ ضد میں، وہ عناد میں، وہ مسلک پرستی میں نہیں پڑتے. ہر کام اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ خوش ہو. یہ ایک مومن کا رویہ ہوتا ہے. اور جو ایک ہٹ درم ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول کی یا اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتا، اپنی مرضیاں کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہٹ درمی کا رویہ اختیار کرتا ہے. اور جب وہ انسان ہٹ درمی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے استغفار کی، توبہ کی توفیق کو چھین لیتے ہیں. بدعت کے اگر لغوی معنی دیکھا جائے نا تو کیا آتے ہیں؟ شرعی معنی میں اگر دیکھا جائے کہ وہ چیز یا وہ بات یا وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، ہوتی نہیں تھی. تو اب آپ دیکھ لیں اپنے اندر، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کون کون سے کام کرتے ہیں. کہیں ہم بدعت میں تو نہیں پڑے ہوئے؟ کر تو ہم رہے ہیں کہ ثواب سمجھ کر، ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود سے گھڑ لیا، وہ کچھ بھی ہو، وہ قرآن خوانی کروانا ہو، وہ کل کروانا ہو، وہ تسبیحات پڑھنے ہو، وہ وظیفے کرنے ہو، اینڈ مینی مور. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو بدعات ہم نے نئی ایجاد کر لی ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق اور سچ اور صحیح علم لینے کی توفیق عطا فرمائے. اچھے استاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، ہماری قسمت میں لکھے کہ ہم اچھے استاذہ سے اچھی اور صحیح اور درست جو علم ہے اس کو لے سکیں، ہمارے عمل بدل جائیں. جتنی بھی بدعات ہمارے زندگی میں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم دے، ہمیں شعور دے، ہمیں عقل دے، ہمیں بصیرت دے کہ ہم ان سے نکل سکیں.
ان کو پہچان سکیں تاکہ ہم اپنے عملوں کو بہتر کر سکیں، اللہ سے توبہ استغفار کر سکیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کبھی ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جانے انجانے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اور صحابہ کرام کے راستے پر، خلفائے راشدین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ ہمارے تعلق کو اور مضبوط کرے، آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب علیک، وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔